Salam मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। अनकबूत नॉवल बाय नूर राजपूत का लास्ट एपिसोड चल रहा है और जिसके एपिसोड्स पार्ट्स में आ रहे हैं। सो हेयर इज़ द पार्ट 5 ऑफ द मेगा लास्ट एपिसोड। सो फाइनली बेपनाह इंतज़ार के बाद लास्ट एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट भी आ चुका है और ऑब्वियसली ये है 300 पेजेस का, तो सारा तो एक साथ नहीं आएगा। तो जिस तरह पहले वाले पार्ट के भी 4 हिस्से बने थे, इसी तरह ये जो दूसरा पार्ट है इसके भी 3 या 4 हिस्से बनेंगे। जो मतलब जितना भी होगा मैं पार्ट्स की शक्ल में 1.5 घंटे के या कभी 2 घंटे के जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी। यानी आज से अगले 3-4 दिन तक डेली आया करेगा। फिर बात करते हैं कि इसका फ़ाइनल पार्ट कब आएगा, कि ठीक है लास्ट एपिसोड तो आ रहा है पार्ट्स की शक्ल में, लेकिन फ़ाइनल पार्ट कब आएगा आखिरकार। तो वो आएगा जी नेक्स्ट मंथ। जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि सितंबर के 15 दिनों के अंदर अंदर, पहले 15 दिनों के अंदर अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। अब जो फाइनल पार्ट है वो अक्टूबर के मंथ में आएगा। इज़ दैट ओके? तो मैंने हर तरह की क्लैरिफिकेशंस आपको दे दी हैं। ये वो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जो मुझसे बारहा पूछे जा रहे थे। सो मैंने कहा कि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं ये सारे क्वेश्चंस भी आपके कंसीडर करूँगी और उनके आंसर्स दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 5 ऑफ द मेगा लास्ट एपिसोड। ज़िंदगी के पन्नों पर कुछ नाम हमेशा वफ़ादारी की रोशनाई से लिखे जाते हैं, मगर तकदीर के हाथ जब खून में डूबे कलम से तहरीर हों तो वही नाम सुर्ख़ी अलम बन जाते हैं। अरूज़ा जमाल एक साया थी जो रईस के साथ जुड़ा रहा, एक साया जो कभी अलग ना हुआ, मगर आज वही साया उसके हाथों बुझ गया। उसकी खामोशी अब सदा थी, उसका दम टूटना एक सवाल। क्या वफ़ादारी की इंतहा यही है कि वो अपने मोहसिन की तलवार पर कुर्बान हो जाए? क्या मोहब्बत और अकीदत का अंजाम यही है कि मरने के बाद भी वही चेहरा सामने हो जिसके लिए जिया था? वक्त के ताक पर अरूज़ा का वजूद मिट्टी की तरह बिखर गया, लेकिन उसकी मौत रईस के सीने पर वो बोझ रख गई जिसे शायद वक्त भी कम न कर सके। ये दास्तान खून से लिखी जा चुकी है और अब अगला बाब उन ज़ख्मों के साथ खुलता है जहाँ वफ़ादारी का कफन भी रईस के हाथों सिल दिया गया। वक्त जैसे उस स्वीट में मुंजमद हो चुका था। अरूज़ा की बेजान आंखें छत में गड़े किसी नादीदा नुक्ते पर जमी थीं, जैसे वो इस दुनिया से परे कुछ देख रही हो। उसकी मौत ने कमरे की हवा को इतना भारी कर दिया था कि सांस लेना भी एक अजियत बन गया। डॉक्टर और नर्सों की एक टीम अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरों पर पेशा वराना संजीदगी थी, मगर आंखों में उस तबाही का अक्स साफ नज़र आ रहा था जो चंद लम्हे पहले यहाँ बरपा हुई थी। कोड ब्लू कैंसिल कर दें, शी इज़ गॉन। एक सीनियर डॉक्टर की थकी हुई आवाज़ गूंजी। मुराद और मिसम तकरीबन एक साथ ही भागते हुए अंदर दाखिल हुए थे। उनके कदम फर्श पे बिखरे शीशे और खून के धब्बों के पास आके रुक गए। सामने स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर में ढका वजूद अरूज़ा का था। मुराद के हलक से एक घुटी हुई आवाज़ निकली और वो दीवार का सहारा लेके वहीं रुक गया। मीसम सकते के आलम में खड़ा था। उसकी आंखें फजर पे जमी थीं, जो एक कोने में खून और शीशे के दरमियान अपने घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसका वजूद कांप रहा था, जैसे वो इस हकीकत को अपने अंदर जज्ब करने से कासिर हो। ये सब कैसे हुआ? मुराद की आवाज़ नाकाबिले यकीन हद तक कमज़ोर थी। पुलिस पहुंच चुकी थी, अब तफ्तीश हो रही थी। इससे पहले कि कोई जवाब देता, मीसम के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन की तेज़ बीप बजी। ये एक ईमेल अलर्ट था जिसका सब्जेक्ट सिर्फ एक लफ्ज़ था, आखिरी ख्वाहिश। उसने कांपते हाथों से फ़ोन खोला। ईमेल अरूज़ा के ज़ाती अकाउंट से भेजी गई थी और उसमें एक वीडियो का लिंक था। उसने लरजती उंगली से लिंक पर क्लिक किया। वीडियो प्ले हुई और कमरे में मौजूद हर शख्स के कदम वहीं जम गए। स्क्रीन पर अरूज़ा थी। वो अपने घर के स्टडी रूम में बैठी थी, बिल्कुल पुरसुकून। उसने स्याह लिबास पहना हुआ था, बाल नफासत से बंधे थे और चेहरे पर मेकअप का शाइबा तक नहीं था। उसकी भूरी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, ना नफ़रत, ना मोहब्बत, ना दुख। सिर्फ एक ठहराव था, एक बर्फ़ानी हकीकत को तस्लीम कर लेने वाला ठहराव। वो सीधा कैमरे में देख रही थी, जैसे जानती हो कि इस वक्त कौन कौन उसे देख रहा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं अब ज़िंदा नहीं हूँ।
اس کی آواز اتنی صاف اور مضبوط تھی جیسے وہ کوئی بزنس رپورٹ پیش کر رہی ہو، بالکل روبوٹ کی طرح۔ میری موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، نہ اس ہسپتال میں موجود شخص، نہ کوئی اور۔ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا، میری مرضی سے، میرے ہوش و حواس میں۔ میں ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جسے جیتنا میرے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ایک جذبہ آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ دنیا سے لڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی جذبہ آپ کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ آپ خود سے ہار جاتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی استہزاء بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ میری آخری خواہش اور حکم ہے کہ اس کیس پر کوئی تفتیش نہ کی جائے، کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ یہ خودکشی نہیں کہ میرا انتخاب تھا۔ میری موت کو ایک منطقی انجام سمجھ کر فائل بند کر دی جائے۔ کمرے میں موجود ہر شخص سانس روکے یہ اعتراف سن رہا تھا۔ مراد نے بے یقینی سے فجر کی طرف دیکھا جو اب سر اٹھا کر فون کو نظریں جمائے گھور رہی تھی۔ ویڈیو میں عروضہ نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکی سی نمی چمکی مگر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ میسم، اس نے اپنے سب سے وفادار ساتھی کو پکارا، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میری باڈی پر کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، اسے بنا کسی تاخیر کے سیدھا میرے گھر پہنچا دیا جائے۔ میرے والد انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز ایک لمحے کو بھر آئی مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ یہ میری جنگ تھی اور میں نے اسے اپنے طریقے سے ختم کیا ہے۔ الوداع۔ ویڈیو ختم ہو گئی، اسکرین سیاہ ہو گئی۔ سویٹ میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ یہ عروضہ کا آخری ماسٹر اسٹروک تھا۔ اس نے مرتے مرتے بھی سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس نے رئیس کو ہر الزام سے بچا لیا تھا، فجر کو کسی بھی قانونی کارروائی سے دور کر دیا تھا، اور اپنی موت کو ایک ایسی پہیلی بنا دیا تھا جسے اب کوئی حل نہیں کر سکتا تھا۔ میسم نے خالی آنکھوں سے فون بند کیا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس کے قدموں میں اب ایک نئی مضبوطی تھی۔ آپ سب نے سن لیا، میڈم کا آخری حکم یہی ہے۔ اس نے پولیس، ہسپتال کے عملے اور سیکیورٹی گارڈز کو مخاطب کیا۔ ہمیں ان کی باڈی فوراً یہاں سے لے کے جانی ہے۔ پولیس انسپکٹر آگے بڑھا۔ لیکن یہ سب، وہ فرش پہ بکھرے خون کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ سب اب کوئی معنی نہیں رکھتا سر۔ اس کی آواز میں دکھ اور وفاداری کا امتزاج تھا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ قانونی طور پر جب متوفی کا بیان، واضح بیان موجود ہو تو پولیس بھی زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ عملے نے اسٹریچر کو احتیاط سے اٹھایا۔ سفید چادر کے نیچے عروسہ کا وجود ابدی نیند سو رہا تھا۔ میسم اور مراد اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب وہ دروازے کے پاس سے گزرے تو مراد ایک لمحے کو رکا۔ اس نے پلٹ کر فجر کو دیکھا جو اب بھی اسی حالت میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک خالی پن تھا، ایک ایسا خالی پن جو شاید اب کبھی نہ بھر سکے۔ فجر، مراد نے اسے پکارنا چاہا مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ کیا کہتا، تسلی دیتا، کس بات کی؟ میسم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چلیں سر، مسٹر جمال انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ راہداریوں میں اب سکون تھا۔ ایمرجنسی لائٹس کی ٹمٹماہٹ بند ہو چکی تھی اور معمول کی روشنیاں جل اٹھیں، جیسے ہسپتال اس خونی رات کے داغ اپنے سینے سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ وہ عروسہ کا جسد خاکی لے کے ہسپتال کی پچھلی راہداری سے باہر نکلے جہاں ایک ایمبولینس پہلے سے کھڑی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے باڈی کو ایمبولینس میں رکھا، میسم نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ وہ جمال ہاؤس جا رہے تھے۔ گاڑی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی اور سویٹ کے اندر فجر اکیلی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں صرف عروسہ کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ تم ناسور ہو فجر معراج، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ یہ رات ایک بادشاہ کو توڑ گئی تھی، ایک وفادار سپاہی کو نگل گئی تھی، اور ایک لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے جرم کے احساس میں قید کر گئی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وقت کا دریا بہتا رہا مگر رئیس کے لیے وہ ایک ہی لمحے میں منجمد ہو گیا تھا۔ اس کا وسیع و عریض دفتر جو شہر پر حکمرانی کرنے والی طاقت کا مرکز تھا، آج ایک مقبرے کی سی خاموشی اوڑھے ہوئے تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں شیشے کی دیواروں سے چھن کے اندر آتی فرش پہ لمبی لمبی لکیریں بنا رہی تھیں، جیسے کسی جیل کی سلاخیں ہوں، مگر اسے نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کا۔ وہ اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی پہ بیٹھا تھا مگر
بالکل ساکت، جیسے وہ کرسی کا ہی ایک حصہ ہو۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا، گردن ایک خاص زاویے پہ جمی ہوئی تھی اور آنکھیں سامنے شہر کے منظر پہ ٹکی تھیں، مگر وہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ گزشتہ رات سے اسی حالت میں تھا، وہی لباس پہنے ہوئے جس کی سفید شرٹ پر عروسہ کے خون کا گہرا سرخ دھبا اب سوکھ کر سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ یہ دھبا نہیں تھا، ایک دائمی الزام تھا جو اس کے سینے پر ثبت ہو گیا تھا۔ رات عروسہ جمال کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ پورا رئیس گروپ، ہر چھوٹا بڑا ملازم، شہر کی ہر با اثر شخصیت وہاں موجود تھی۔ صرف ایک شخص نہیں تھا، رئیس اورنگزیب۔ یہ حیران کن تھا۔ خبریں چھپ رہی تھیں، نیوز چل رہی تھی، عروسہ جمال کی خبر سوشل میڈیا کا ہاٹ ٹاپک بن چکی تھی۔ وہ کیسے جاتا، کس منہ سے ایک باپ کے سامنے کھڑا ہوتا؟ وہ اپنے سب سے وفادار سپاہی کا قاتل تھا، اور قاتل جنازوں میں شرکت نہیں کرتے۔ اس کے ذہن میں گزشتہ رات کے مناظر ایک نہ ختم ہونے والے تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے۔ پستول کی ٹھنڈی دھات کا لمس، گولیوں کی دھاڑ، عروسہ کی بے یقین آنکھیں، اس کے جسم کا بے جان ہو کر اس کی باہوں میں گرنا، اور اس کی آخری سرگوشی۔ اب پتہ چلا محبت کیوں؟ وہ بادشاہ تھا، مگر آج وہ اپنی ہی سلطنت کا سب سے بے بس اور گناہ گار قیدی تھا۔ اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا، بس ایک پتھر تھا جو سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ زندہ تھا، مگر جیسے اس کی روح مر چکی تھی۔ ٹن لفٹ کے دروازے کھلنے کی دھاتی آواز نے دفتر کی گہری خاموشی کو چیرا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور پھر مراد اندر داخل ہوا۔ اس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں سوگوار تھیں۔ اس نے ایک نظر دفتر کی حالت پہ ڈالی اور پھر رئیس پر، جو اب بھی ایک بت کی طرح ساکت تھا۔ ایک لمحے کو مراد کے قدم ڈگمگائے۔ اس نے ہمیشہ اپنے رئیس کو فولاد کی طرح مضبوط دیکھا تھا۔ اتنا تو وہ فجر کی شادی پر نہیں بکھرا تھا جتنا وہ اسے اس وقت ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کی میز کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ رئیس نے نہ پلکیں جھپکائیں، نہ کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ رئیس، مراد کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے وہ اس خاموشی کو توڑنے سے ڈر رہا ہو۔ تدفین ہو گئی ہے۔ ایک طویل وقفہ، دفتر میں صرف خون جما دینے والی ٹھنڈک تھی، پھر جیسے کسی نے پتھر میں جان ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ رئیس کے ہونٹ ہلے۔ تدفین؟ یہ ایک لفظ نہیں تھا، ایک کراہ تھی جو اس کے اندر سے نکلی تھی۔ مراد نے ایک گہرا سانس لیا۔ جمال صاحب، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ مگر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی جواب۔ انہوں نے خاموشی سے بیٹی کو دفنا دیا۔ اس بار رئیس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں شہر کے منظر سے ہٹا کر سامنے میز پر جما دیں۔ روزہ کو دفنا دیا؟ وہ جیسے اسے نہیں سن رہا تھا۔ اس کی آواز کھردری تھی، جیسے صدیوں بعد استعمال کی گئی ہو۔ وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ مراد کی آواز میں بھی درد ابھرا۔ تمہیں ایک بار ان سے ملنا چاہیے، وہ تمہاری راہ تک رہے ہوں گے۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور میز پہ رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ اب کام نہیں رہے تھے، وہ بے حس تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھا، پھر اپنی شرٹ پہ لگے خون کے دھبے کو۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے ٹریگر دبایا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے عروسہ کو گود میں اٹھایا تھا جب وہ مر رہی تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جو اب اس کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ایک ناقابل برداشت اذیت کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ پتھر جو اس کے اندر جمع ہوا تھا چٹکنے لگا۔ میں نے اسے مارا مراد؟ اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ اس نے پہلی بار مراد کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے۔ مراد نے نفی میں سر ہلانا چاہا، مگر وہ جانتا تھا کہ سچ یہی تھا۔ چاہے ڈیفینس میں مارا ہو، مگر خون اسی کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ ایک بھیانک سچائی تھی۔ تم نے فجر کو بچایا رئیس، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ راستہ؟ اس کے لبوں پر ایک بھیانک کھوکھلی ہنسی ابھری۔ راستے تو کمزور لوگ ڈھونڈتے ہیں مراد، بادشاہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا فیصلہ کیا وہ صحیح تھا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اکڑے ہوئے جسم سے چٹخنے کی آواز آئی۔ وہ چند قدم بڑھا کر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ میری ڈھال تھی، میری تلوار تھی، میری وفادار، اور میں نے اپنی ہی ڈھال کو توڑ دیا۔ اس کی آواز میں آنسو نہیں تھے، آنسوؤں سے کہیں زیادہ گہرا کرب تھا۔ اس کی قیمت عروسہ تھی،
اس نے شیشے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فجر کو بچانے کی قیمت عروضہ تھی اور یہ قرض مجھ پہ ہمیشہ رہے گا۔ مراد خاموش کھڑا رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آج رئیس اورنگزیب کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک مقروض تھا جو اپنی ہی روح کا قرض دار ہو چکا تھا۔ دن پوری طرح نکل آیا تھا، شہر جاگ رہا تھا، زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر رئیس کے دفتر میں رات ٹھہر گئی تھی، ایک ایسی رات جس کی صبح شاید کبھی نہ ہو پائے۔ ہوش کی دنیا میں واپسی دھندلی اور مبہم تھی۔ اس کی آنکھیں جب پوری طرح کھلیں تو اس نے خود کو ہسپتال کے اسی پرائیویٹ سویٹ میں پایا، مگر اب منظر بدل چکا تھا۔ مشینوں کی بیپ مدھم تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی اور ٹھہراؤ تھا۔ باہر سے صفائی کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر ایک نرس کچھ سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر فجر پہ پڑی جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کا وجود وہاں تھا مگر روح کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر سر چکرا گیا، طویل بے ہوشی نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ اسی لمحے اس کی نظر لاؤنج میں گئی۔ دیوار پہ لگے شیشے کے فریم میں دراڑیں تھیں، چھت کا پلستر اترا ہوا تھا اور ہوا میں جراثیم کش دوا کی تیز بو کے ساتھ ایک اور ناقابل بیان سی بھاری بانس رچی ہوئی تھی۔ لگا جیسے اس کی بے ہوشی کے دوران یہاں کوئی طوفان آ کے گزر چکا ہو۔ فجر، اس کی آواز کمزور تھی۔ اس آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف کی لہر دوڑی، پھر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے پاس آ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ نہیں، بیٹھو۔ اس نے فجر کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی، جیسے وہ اس کے چھونے سے ڈرتی ہو، جیسے وہ چھوئے گا تو جل جائے گا۔ اس کے گال پر ایک خراش کا نشان تھا جبکہ پیشانی پر بھی سنی پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ چہرے کے زخموں کو نفاست سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا پوچھتا، راہداری میں لگے ٹی وی کی آواز اندر آنے لگی۔ کوئی نیوز چینل چل رہا تھا۔ رئیس گروپ کی سینئر ٹیک ڈائریکٹر عروضہ جمال کی اچانک موت نے کاروباری حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات اور جائے وقوع سے ملنے والے شواہد کی بنا پہ پولیس نے اسے خودکشی قرار دے کر کیس بند کر دیا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر عروضہ کی یونیفارم میں تصویر ابھری۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ایک لمحے کو ولی کا سانس ساکت ہوا۔ اس نے بے یقینی سے ٹی وی کی آواز سنی، پھر فجر کے زخمی چہرے اور خوف زدہ آنکھوں کو دیکھا اور پھر لاؤنج کی تباہ شدہ حالت پر نظر ڈالی۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل کر ایک ایسی خوفناک تصویر بنا رہی تھیں جسے اس کا دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ کے بکھر گیا مگر چہرے پر مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں، بس آنکھیں بند کر لیں جیسے اس کڑوی حقیقت کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ اس کے بعد ڈسچارج کا عمل مکمل خاموشی میں ہوا۔ فجر اب یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی اور نہ ولی رک سکتا تھا۔ ولی کی دو سرجری ہوئی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا تھا۔ وہ خود یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، باقی کا علاج گھر میں بھی ہو سکتا تھا۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ فجر نے کوئی وضاحت دی۔ وہ ایک دوسرے سے ایسے بچ رہے تھے جیسے ان کے درمیان الفاظ نہیں، کانچ کی ایک دیوار کھڑی ہو جسے چھونے سے دونوں زخمی ہو جاتے۔ گھر تک کا راستہ بھی اسی برفانی خاموشی میں کٹا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر شہر کی زندگی دوڑ رہی تھی مگر اندر دو انسان اپنی اپنی ذات میں قید، ایک نہ ختم ہونے والی رات کا بوجھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ گھر کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئے تو یہ خاموشی مزید گہری اور کاٹ دار ہو گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے وہ خوشی خوشی گئے تھے مگر اب اس کی دیواروں سے بھی وحشت ٹپک رہی تھی۔ فجر نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس سے چند قدم دور کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ آخرکار ولی نے اس ناقابل برداشت خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز سپاٹ تھی لیکن کہیں ہلکا سا خوف تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ساکت کھڑی رہی۔ کیا وہ ہسپتال میں؟ اس نے جسم سے اٹھتے درد کو ضبط کرتے پوچھا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ فجر کی خاموشی اسے سب سمجھا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی، بے جان سی۔ ولی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں عروضہ کا چہرہ گھوم گیا، اس کی محبت، اس کا جنون، اس کی ضد، اس کا ٹوٹا پن۔ اس نے کہا تھا ٹوٹی ہوئی کوئی بھی چیز جنگ میں خطرناک ثابت ہوتی ہے، مگر اس کا دماغ نہیں مان رہا تھا کہ عروضہ صرف محبت کے لیے ایسا کرے گی۔ عروضہ جمال اتنی کمزور نہیں تھی
اور یہ زخم؟ اس نے فجر کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا، وہ مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں تمہاری زندگی سے نہیں گئی تو وہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ اسے لگتا تھا میں نے تمہیں اور بگ بی کو اس سے چھینا ہے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی جیسے مجرم وہی ہو۔ ایک عروسہ کی موت سینکڑوں لوگوں کو مجرم بنا گئی تھی۔ ایک ایک لفظ زہریلے تیر کی طرح ولی کے سینے میں اتر رہا تھا۔ وہ تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ پھر اس کی موت؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا کیا وہ سب تھا؟ وہ خودکشی نہیں تھی۔ وہ بگ بی نے مزید کہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ یہ بوجھ اس کے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر ولی کو مزید جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عروسہ کی موت کا تعلق براہ راست اس سے اور فجر سے تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری تکلیف ایک گہرے یخ بستہ احساس جرم میں بدل گئی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی محبت میں عروسہ اس حد تک جائے گی۔ وہ ایک انسان کو قاتل بنا دے گی اور خود موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اس کی محبت نے اسے مار ڈالا، یہ ماننے کو ذہن تیار نہیں ہے۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ ولی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری اذیت ناک شکست تھی۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتی تھی فجر، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اتنی شدید محبت کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دینا چاہتی تھی، اور آخر میں اس نے خود کو ہی تباہ کر لیا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ اعتراف نہیں تھا، یہ ایک سزا تھی جو اس نے خود کو سنائی تھی، ایک ایسی سزا جو اسے عمر بھر کاٹنی تھی۔ ان کا گھر اب گھر نہیں رہا تھا، ایک یادگار بن چکا تھا، ایک ایسی محبت کی یادگار جس کی قیمت ایک جان سے چکائی گئی تھی۔ وہ جاتے جاتے سب کو احساس جرم میں ڈال گئی تھی۔ وقت کی رفتار کبھی کبھی ایک دھوکہ لگتی ہے۔ دن، ہفتے اور مہینے اپنی جگہ پر چلتے رہتے ہیں، مگر انسان کے اندر ایک ایسی گھڑی جاگ اٹھتی ہے جو رک جاتی ہے۔ رئیس کے لیے وہ گھڑی عروسہ جمال کی موت کے دن سے رکی ہوئی تھی۔ دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ شہر کے فلک بوس ٹاور، گلیوں میں دوڑتی گاڑیاں، بورڈ رومز میں ہونے والی ڈیلز، اسٹاک مارکیٹ کی گرتی بڑھتی لہریں، سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر اس کے اندر کا شہر، اس کی اپنی سلطنت، اس کا دل، سب ساکت ہو چکے تھے۔ دفتر کی بلند و بالا عمارت جو ہمیشہ زندگی اور طاقت سے لبریز رہتی تھی، اب قبرستان کی سی خاموشی لیے کھڑی تھی۔ بڑے بڑے شیشوں کے پار شہر کا منظر جھلملا رہا تھا، مگر اندر بس سناٹا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کاغذوں کے ڈھیر، بند فائلیں اور بجھتی اسکرینز تھیں، مگر آنکھوں میں ان سب کا عکس نہیں تھا۔ وہ خالی خلا کو گھور رہا تھا، جیسے وہاں اسے کوئی جواب ملنے والا ہو۔ اس کی شرٹ اب سفید نہیں رہتی تھی۔ 2 دن گزر گئے جب اس کی شخصیت نکھری ہوئی، بے داغ اور فولادی لگتی تھی۔ عروسہ کے خون کا ایک داغ جو شاید کئی بار دھویا جا چکا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں واپس ابھر آتا تھا۔ وہ داغ صرف کپڑے پر نہیں تھا، وہ اس کے اندر، اس کی سانسوں میں، اس کی روح پر درج تھا۔ دن گزر رہے تھے مگر رئیس کی راتیں ختم نہ ہوتیں۔ وہ جاگتا رہتا اور جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتا۔ خواب نہیں، ڈراؤنے سچ۔ عروسہ کا آخری لمحہ، اس کی آنکھوں کی بے یقینی، اور وہ ایک جملہ جو اس کی زندگی کا دائمی بوجھ بن گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کی خاموشی لفٹ کے کھلنے کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ اس نے سر کو ذرا سی جنبش دی، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ واقعی کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ یہ میسم تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر آیا۔ اب وہی عروسہ کی جگہ دیکھ رہا تھا، وہی ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک طرح کی جھجک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہاں ہر لفظ اور ہر حرکت تولی جائے گی۔ وہ آہستگی سے میز کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز تھی، ایک USB۔ اس نے خاموشی سے وہ رئیس کے سامنے رکھ دی۔ رئیس نے خالی نظروں سے USB کو دیکھا، پھر نگاہیں میسم پہ ٹکائیں۔ وہ نگاہیں اجنبی تھیں، جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ شخص کون تھا اور یہ اس کے سامنے کیوں کھڑا تھا۔ میسم کے ہونٹ تھوڑے کانپے اور وہ دھیمی آواز میں بولا، یہ میڈم عروسہ نے آپ کے لیے دی۔ یہ سنتے ہی رئیس کے اندر جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً USB کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھے لیکن انگلیاں لرز رہی تھیں۔ یہ ہاتھ بادشاہ کے نہیں تھے۔ اس میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میسم نے وضاحت کی، صرف آپ ہی اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا اور لفٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ تم جانتے تھے؟ رئیس کی آواز گونجی۔ تم واقف تھے وہ کیا کرنے والی ہے؟
میسم کے قدم تھمے، وہ رکا اور پلٹا، اس کا سر جھک گیا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فجر میڈم کو مارنے جائیں گی۔ رئیس نے گہرا سانس لیا اور سر اسپات میں ہلایا۔ میسم پلٹ گیا، لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو پھر وہی سناٹا لوٹ آیا۔ میسم کے جانے کے بعد اس نے میز پہ رکھے USB کو گھورا، اس کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ سیاہ آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، ہونٹ خشک اور پپڑی زدہ تھے، جیسے کئی دن سے ان پہ زندگی نے دستک نہ دی ہو۔ کچھ دیر وہ ساکت رہا، پھر لرزتے ہاتھوں سے USB اٹھائی اور لیپ ٹاپ کے پورٹ میں لگا دی۔ اسکرین جگمگائی، ایک پاس ورڈ سامنے آیا۔ رئیس نے کن پٹیاں دبا لیں، دل دھڑکنے لگا۔ پاس ورڈ کی جگہ چند خاکے ابھرے، ایک چہرہ، آنکھیں اور ایک آواز۔ وہ عروضہ کی آواز تھی۔ وہ اس سے پاس ورڈ مانگ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے ٹکرا گیا، اس کی آنکھیں بند ہوئیں، پھر کھلیں۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے چہرے کو چھوا، آنکھیں اسکین ہوئیں اور پھر اس کی بھرائی آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے اسکرین پہ ویڈیو چلنے لگی۔ مگر اس کا سر جھک چکا تھا۔ سر اٹھائیں باس۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ انداز، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو، جیسے اسی کمرے میں موجود ہو۔ اس کا سر مزید جھک گیا، اذیت بھری ایک سسکی گلے میں ہی دب گئی۔ رئیس اورنگزیب کا جھکا ہوا سر اچھا نہیں لگتا۔ عروضہ کی آواز میں وہی غرور تھا جو ہمیشہ اس کی پہچان تھا، جیسے رئیس اورنگزیب سے بڑا کوئی نہ ہو۔ میں یہ سب کرنے کے لیے شرمندہ ہوں باس، لیکن میری مجبوری تھی۔ اس جملے پہ اس نے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عروضہ جمال آپ کے ہاتھوں مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ میرا ایک حصہ ہمیشہ زندہ رہے گا آپ کے ساتھ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ رئیس کے لب کپکپائے۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ آج جلد جان جائیں گے، مگر اتنا کہوں گی کہ میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ ہاں، آپ کو زخم دینے کے لیے مجھے افسوس ہے، مگر یہ بھیانک سچ ہے کہ انسان محبت کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ رئیس نے آنکھیں زور سے میچ لیں، اس کے کندھے کانپنے لگے، مگر آنسو پھر بھی نہ نکلے، جیسے وہ بھی سوکھ گئے ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، عروضہ جمال کبھی بھی رئیس اورنگزیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس کا سانس رکنے لگا، کمرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی صدا گونج رہی تھی۔ پھر اچانک وہی پرانا لہجہ ابھرا۔ خیر، بہت ہو گئی یہ باتیں۔ وہ فائل اٹھاتے ہوئے نظر آئی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب بس کریں۔ 3 دن کا سوگ بہت ہوتا ہے، اور آپ پر تو 1 دن کبھی نہیں جچتا۔ رئیس کے لبوں سے ایک بے اختیار کراہ نکلی۔ کھڑے ہو جائیں، آپ کی سلطنت آپ کی منتظر ہے۔ اسے نظر انداز نہ کریں، آپ کا دشمن بہت خطرناک ہے، اور کون ہے وہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ میرا وقت سے پہلے کچھ بھی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رئیس کا سانس بھاری ہونے لگا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے امتزاج سے اسکرین پہ جمی تھیں۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے۔ میں نے پوری لسٹ بنا دی ہے۔ وہ فائل کھول کر دیکھنے لگی۔ کل یعنی 21 نومبر آپ کو نکلنا ہے۔ پراڈا سے جو پروجیکٹ طے ہو چکا ہے اسے پس پش نہیں ڈال سکتے۔ اسکرین کے سامنے بیٹھے شخص کا دل دھڑکنے لگا، یوں جیسے عروضہ سامنے بیٹھی ہو۔ اور ہاں، میں نے اور مراد نے آپ پر لکھی جانے والی جس کتاب کی اجازت دی تھی وہ جلد پبلش ہو رہی ہے۔ وہ بالکل عام لہجے میں بات کر رہی تھی، جیسے کچھ بھیانک ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ابھی زندہ ہو اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی بات کر رہی ہو۔ رئیس ساکت اسے دیکھتا رہا، سانس روکے، پلکیں جھپکائے بغیر۔ ہاں، وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ عروضہ جمال تھی، رئیس گروپ کی ٹیک ہیڈ، مگر وہ رئیس کی سلطنت سے کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسکرین پر وہ آخری بار مسکرائی۔ بس یاد رکھیں باس، عروضہ جمال ختم نہیں ہو سکتی، جلد ملیں گے۔ اگر آپ نے یہ سارے کام کیے تو۔ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ رئیس کا سر آہستہ آہستہ جھک گیا، اس کے ہاتھوں نے کانپتے ہوئے کی بورڈ کو تھاما۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سانسوں کی گونج تھی۔ باہر شہر جاگ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان جاگ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی تھی، انجام کی کہانی۔ 21 نومبر کی صبح تھی۔ شہر میں ہلکی ٹھنڈ اتر آئی تھی، مگر رئیس کے اندر کی سردی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ہوائی اڈے کے پرائیویٹ ٹرمینل پر رئیس گروپ کے جیٹ کے گرد معمول کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ وردی پہنے عملہ سامان رکھ رہا تھا، ٹیکنیشینز آخری چیکنگ کر رہے تھے، اور فضا میں ایندھن کی ہلکی سی بو تھی جو تیز ہوا کے ساتھ گھل رہی تھی۔ یہ سفر عام نہیں تھا، یہ ایک عظیم فیشن شو کی طرف سفر تھا، جہاں دنیا کے سب سے بڑے ویلن، تاریخ کے خوفناک کردار، کپڑوں اور جواہرات کے روپ میں دوبارہ زندہ کیے جانے والے تھے۔ پراڈا نے اس بار تاریخ کی کتابوں کو اسٹیج پر اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔
کاسٹیوم سے جڑے جواہرات رئیس گروپ کے تھے۔ یہ محض ایک فیشن شو نہیں تھا بلکہ طاقت اور دولت کی علامت تھی، اور اس کا دل تھا رئیس گروپ۔ اس کی کار خاموشی سے رن وے کے قریب رکی، دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا، کالا کوٹ، سیاہ چشمے اور وہی جمی ہوئی سنجیدگی جو اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دن پوری طرح نہیں نکلا تھا مگر افق پر روشنی کی ایک مدھم لکیر ابھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میسم تھا، وہ پہلے ہی تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا اور عملے کو ہدایات دے رہا تھا۔ مراد نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا ڈارک سٹارز پروجیکٹ کے لیے جس کی تیاریوں میں اسے دن رات مصروف رہنا تھا۔ رئیس نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا، شہر کی عمارتیں، وہی شیشے کے ٹاور، وہی زندگی کی دوڑ، سب کچھ پیچھے رہ رہا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید چند دن دور رہ کر وہ اپنی روح کے زخم پہ مرہم رکھ سکے، شاید فاصلہ اسے عروضہ کے جواب سے آزاد کر دے۔ وہی جملہ جو اب بھی اس کی رگوں میں خنجر کی طرح چلتا تھا۔ میسم نے آ کے سر جھکایا۔ جٹ تیار ہے باس؟ رئیس نے سر ہلایا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے زینے پر چڑھا۔ جٹ کا اندرونی حصہ ہمیشہ کی طرح شاندار تھا، چمڑے کی نرم کرسیاں، سونے کی باریک کناروں والی لائٹس اور سکون سے بھری فضا۔ وہ اپنی نشست پہ بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے باہر شہر کا منظر چھوٹا سا لگ رہا تھا، انجنوں کی آواز ابھری، جہاز ہلکا سا لرزا۔ میسم آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں رئیس کے لیے احترام بھی تھا اور تشویش بھی۔ اس نے آہستہ سے سانس لی۔ چند دنوں کے لیے شاید میں ٹھیک ہو جاؤں میسم۔ یہ الفاظ زیادہ اپنے آپ سے کہے گئے تھے، میسم سے نہیں۔ جہاز رن وے پر دوڑا، پھر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ نیچے شہر چھوٹ گیا، عمارتیں نقطوں میں بدل گئیں اور وہ سناٹا جو اس کے اندر جمی برف کی طرح تھا بدستور ساتھ اڑا جا رہا تھا۔ اوپر آسمان پہ روشنی پھیل رہی تھی مگر اس کے دل میں اب بھی رات تھی۔ شاید واقعی یہ سفر اس رات کو تھوڑے وقت کے لیے توڑ دے، شاید واپسی پر وہ پھر بادشاہ لگے۔ میلان کی ایک وسیع و عریض ہال میں وہ رات تھی جو دنیا کے فیشن کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہونے والی تھی۔ ہال کے در و دیوار سیاہ مخمل سے ڈھکے تھے، روشنی نیون بلو اور سرخ کی مدھم کرنوں میں ڈل رہی تھی اور ایک پر اسرار سا جادو ہر کونے میں بکھرا ہوا تھا۔ شو کا تھیم اعلان ہو چکا تھا، تاریخ کے سب سے بڑے ولن اور ان کے جواہرات۔ ہال میں موجود ہزاروں آنکھیں اس لمحے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈیزائنرز، سرمایہ کار اور شاہی خاندانوں کے نمائندے قطاروں میں بیٹھے تھے۔ کیمروں کی فلیشز دم توڑ چکی تھیں کیونکہ سب جانتے تھے ابھی روشنی سٹیج پہ گرے گی۔ پہلا ماڈل ریمپ پر ابھرا۔ اس نے قرون وسطیٰ کے ایک خون آشام بادشاہ کا لباس پہنا تھا، مخملی سرخ کوٹ اور کالر پہ جھلملاتے ہیروں کی قطار۔ وہ ہیرے رئیس گروپ کے تھے جن کی کٹائی خاص اسی شو کے لیے کی گئی تھی۔ ہال میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، جیسے سبھی ان ہیروں کی چمک سے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ اس کے بعد ولن ایک ایک کر کے ریمپ پر اترتے گئے۔ کوئی اپنی سیاہ کیپ میں تھا جس کے کنارے پر رئیس گروپ کے سیاہ ہیرے بکھرے تھے، کوئی اپنی چھڑی پر جھکے ہوئے زمرد اور نیلم کے ساتھ چل رہا تھا، کسی کے دستانوں میں برف کی طرح چمکتے ہیرے جڑے تھے۔ یہ محض کپڑے نہیں تھے، یہ طاقت کی تاریخ تھی جو گویا زیورات کی زبان میں دوبارہ لکھی جا رہی تھی۔ ہر ولن کا لباس اپنے اندر ایک کہانی رکھتا تھا اور اس کہانی کا دل وہ ہیرے تھے جن پہ رئیس گروپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں چلنے لگیں۔ یہ کون سا جواہرات ہاؤس ہے؟ اتنی باریک کٹنگ، اتنی شاندار چمک، یہ عام نہیں۔ رئیس گروپ، ہاں رئیس گروپ ہی کر سکتا ہے۔ کیمروں نے ریمپ چھوڑ کر وی آئی پی سیکشن کی طرف رخ کیا۔ وہاں سب سے اگلی قطار میں رئیس بیٹھا تھا، سیاہ کوٹ میں، آنکھوں پر دھیمی روشنی کا عکس اور چہرے پر وہی خالی پن جو آج کل رہنے لگا تھا۔ وہ بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا مگر اس کے دل میں وہی خلا تھا۔ میسم اس کے برابر بیٹھا تھا، سب سنبھالتا ہوا۔ رئیس کی نظریں کبھی ریمپ پر، کبھی ان جواہرات پہ ٹھہرتی اور کبھی خلا میں گم ہو جاتی۔ ایک لمحے کو جب ایک ولن نے سیاہ ہیروں کے ساتھ اپنا کیپ لہرایا تو اسے عروضہ یاد آ گئی۔ اس کی آواز سماعت سے ٹکرائی، سر اٹھائیں باس۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ سٹیج پر آخری ولن نمودار ہوا۔ وہ سب سے شاندار اور سب سے پر اسرار تھا۔ اس کا لباس کالے مخمل کا تھا مگر اس پہ جڑے ہیرے صرف زیورات نہیں لگتے تھے، وہ زنجیریں لگتے تھے، طاقت کی، غلامی کی اور خون کی زنجیریں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت میزبان کی آواز بلند ہوئی، خواتین و حضرات، یہ ہیں
پراڈولنس کلیکشن اور ان جواہرات کا شکریہ جو اس شو کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا گئے۔ کرٹیسی آف رئیس گروپ۔ روشنی رئیس پہ پڑی، وہ ذرا سا چونکا مگر پھر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد تھکن تھی۔ ہال میں تالیوں کی گونج پڑ گئی۔ وہ جانتا تھا یہ لمحہ دنیا کے لیے جیت تھی، مگر اس کے اندر ہار ابھی بھی قائم تھی۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آج فجر نے ہمت کر کے دفتر کا دروازہ کھولا۔ مینار فیشنز کی عمارت ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی، مگر اندر داخل ہوتے ہی اسے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ راہداریوں کی چہل پہل، کام کرتے ڈیزائنرز اور میزوں پہ بکھری ہوئی فائلیں، سب جیسے کسی بکھراؤ کا عکس تھے۔ ولی کا ایکسیڈنٹ، عروضہ کی موت، یہ سب واقعات اس کے ارد گرد ایک ایسا جال بن چکے تھے جسے کاٹنا ناممکن لگ رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ ہلکی ہلکی کھڑکی کے پردوں سے چھن رہی تھی۔ وہ فائلز پلٹ رہی تھی مگر ذہن کہیں اور تھا۔ تبھی فون بجا۔ پہلے ایک بار، پھر دوسری بار، پھر مسلسل ضدی انداز میں اس نے بھویں سکیڑی۔ نمبر انجان تھا۔ لمحہ بھر کو سوچا کہ نظر انداز کر دے، مگر پھر جانے کیوں ہاتھ خود بخود آگے بڑھا۔ فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کی آواز میں وہی رسمی سختی تھی۔ دوسری جانب سے ایک لرزتی ہوئی مگر مانوس آواز ابھری۔ ہیلو فجر۔ وہ چونکی۔ یہ ارسل تھا۔ اس کی آواز سن کر جسم ایک پل کو جیسے جم سا گیا۔ پلیز فون بند مت کرنا، تمہیں تمہارے شوہر کی قسم۔ فجر کا ہاتھ فون بند کرنے کے لیے بڑھا تھا مگر یہ جملہ اس کے ارادے کو جکڑ گیا۔ دل میں جھنجھلاہٹ دوڑی۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ دوسری طرف سے سانسوں میں بھاری پن گھلا ہوا۔ میری بات غور سے سنو فجر، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، میرا یقین کرو پلیز، جلدی بولو۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں بند کی۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد وہ دھماکہ ہوا جس نے فضا کو چیر کے رکھ دیا۔ تم معراج الدین کی بیٹی نہیں ہو۔ چند پل کی خاموشی اور پھر وہ گررائی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم مینار معراج اور فرقان گردیزی کی بیٹی ہو۔ فجر، تم میری کزن ہو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ دفتر کی دیواریں جیسے لرز گئیں، چھت جیسے اس کے سر پہ آ گری۔ وہ کرسی پر ساکت ہو گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ منہ بند کرو، اب تم مرے ہوئے لوگوں کو بدنام کرو گے؟ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں چنگاریاں بھر آئیں۔ ازلی قہر ٹوٹ آیا مگر ارسل کی آواز نرم اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں ڈی این اے رپورٹ بھیج رہا ہوں، اسے دیکھ لو، باقی تم اپنی اماں سے پوچھ سکتی ہو۔ میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا فجر، میں جانتا ہوں تم میری نہیں ہو مگر میری محبت کبھی جھوٹ نہیں تھی۔ اس کے الفاظ کا آخری سرا اذیت سے لرز رہا تھا۔ پھر کال کٹ گئی۔ وہ کرسی پہ بیٹھی رہی، بالکل ساکت، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کانوں میں سائیں گونج رہی تھی۔ اچانک فون پر نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسکرین کھولی۔ سامنے ایک ڈی این اے رپورٹ تھی۔ اس کی آنکھیں ایک ایک لفظ پڑھ رہی تھیں مگر دماغ انکار کر رہا تھا۔ نتیجہ، فجر معراج، بائیولوجیکل چائلڈ آف فرقان گردیزی۔ اس کے اور فرقان کے جینز کا میچ صاف درج تھا۔ فون لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر میز پہ گر گیا۔ ہونٹ کپکپا گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ سچ تھا؟ اتنی خوفناک سچائی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو تسلی دینا چاہتی تھی مگر دماغ بار بار حقیقت دکھاتا۔ ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے سامنے آنے لگیں۔ اماں کے وہ جملے جو اس کے دل میں ناسور کی طرح پیوست تھے۔ تمہارا وجود انچاہا ہے فجر، ہم نے کبھی تمہاری خواہش نہیں کی، تم ہم پر عذاب کی طرح مسلط کی گئیں۔ ہر یاد اب ایک کڑی بن رہی تھی۔ اس کی اور مینار کی عمر کا فرق، والدین کا اسے کبھی قبول نہ کرنا، ہر سرد نظر، ہر کاٹتا ہوا لفظ، اب سب معنی خیز لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں پھندا سا پڑ گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پورے جسم کو لگا جیسے کسی نے اٹھا کے کانٹوں پہ پھینک دیا ہو۔ آنکھیں نم ہو گئیں اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ وہ کرسی سے جھٹکے سے اٹھی، کمرے میں گھٹن پھیل گئی۔ اسی لمحے اس کی نظر اٹھی۔ گلاس ڈور کے باہر راہداری میں ایک سایہ سا ہلا۔ ولی تھا۔ اس کے کندھے اور بازو پہ پلستر چڑھا ہوا تھا۔ کندھے کے علاوہ اس کے سر کے پچھلے حصے پہ چوٹ آئی تھی۔ ایک چھوٹی سی سرجری ہوئی تھی جس سے جمع ہوا خون صاف کیا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا مگر اب بھی حوصلہ جتا رہا تھا۔ فجر نے اسے دیکھا مگر ولی کا وجود اس کی آنکھوں میں دھندلا گیا۔ سب کچھ بکھرتا جا رہا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں کچھ باقی بچا تھا؟ کچھ سچ باقی تھا؟ یا وہ خود محض ایک بوجھ تھی، ایک انچاہا وجود؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنے کو بےتاب تھے مگر وہ پی گئی۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی اور وہ اپنے ہی وجود میں قید ان دکھوں کے کانٹوں پر تڑپنے لگی۔ وہ قریب آ گیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کو خود کو سمیٹا۔ دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھی مگر چہرے پر ایک زبردستی
سکون کی تہ جما دی۔ وہ اندر داخل ہوا، کچھ کہنے والا تھا کہ رک گیا۔ اس کی تیز آنکھیں اسے پرکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ آہستہ آہستہ تو سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس نے لب ہلائے مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ ایک لمحے کے بعد مسکرا دی، وہی ٹوٹی ہوئی مگر مضبوطی سے جوڑی گئی مسکراہٹ۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ولی نے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے ضبط کے پیچھے چھپا خوف، چھپا راز وہ صاف دیکھ رہا تھا، مگر فجر کی ضد، اس کی خاموشی سب پر بھاری تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ کچھ باتیں کہنے سے بوجھ اور بڑھ جاتے ہیں، مجھے ابھی کچھ نہیں کہنا۔ وہ رکی، سانس بھرتی ہوئی گویا اپنے ہی زخم پہ مرہم رکھ رہی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ زنجیر ڈال گئے۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو لنچ کے لیے چلتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ فجر نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی لرزتی کیفیت ولی سے چھپی نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی زبان کھل گئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ ضبط کے شکنجے میں جکڑی وہ اس کے ساتھ چل دی۔ قدم بوجھل تھے مگر چہرے پر وہی زبردستی کا اطمینان جو اسے سجائے رکھنا تھا۔ شاید کچھ وقت، تب تک جب تک وہ سچائی جان نہ لے، اور ولی وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا جو ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت ہیڈ آفس اپنی شاندار عمارت کے ساتھ روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کانفرنس روم میں ایک سنجیدہ سا سکوت تھا۔ لمبی میز کے ایک طرف مصنف اقبال حسین بیٹھا تھا، جس کے سامنے بھاری فائل رکھی تھی۔ فائل کے کور پر بڑے سنہری حروف میں لکھا تھا، رئیس اورنگزیب، دا کراؤنڈ کنگ۔ کور پر رئیس کی ایک تصویر چمک رہی تھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں تھا، بازو پر ہیرے جڑی گھڑی اور نگاہوں میں وہی غرور اور حکمرانی کا جادو۔ نیچے چھوٹے حروف میں جملہ درج تھا، فرام جیولز ٹو کنگڈمز، دا جرنی آف اے ویژنری۔ مصنف پرجوش تھا، برسوں کی تحقیق، انٹرویوز، رپورٹس اور رئیس کے پروجیکٹس کی باریکیوں پہ محنت کی تھی۔ آج وہ لمحہ تھا جب اس کا مسودہ رئیس گروپ کے سامنے رکھا گیا تھا تاکہ پبلشنگ شروع ہو سکے، مگر صدر دروازے سے داخل ہونے والی عورت نے اس کی ساری مسرت لمحوں میں نگل لی۔ فلک سادہ سوٹ میں نفیس تراشیدہ قلم ہاتھ میں پکڑے اور آنکھوں میں ایسی چمک جیسے سچائی کو بھانپ لینے والی روشنی ہو، اندر داخل ہوئی۔ وہ کرسی کھینچ کر مصنف کے سامنے بیٹھ گئی اور مسودے کے صفحات کھول کر تیز نظروں سے پڑھنے لگی۔ مراد ایک طرف سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فلک کی رائے معمولی نہیں۔ فلک چند صفحات پلٹنے کے بعد ہلکا سا استہزائیہ ہنسی۔ یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ رئیس اورنگزیب از نون ایز دا کنگ بیکاز آف ہز جیولری ایمپائر۔ یہ جملہ ہی رئیس کو محدود کر دیتا ہے۔ وہ صرف زیورات کا بادشاہ نہیں، ان کی پہچان صرف ہیرے نہیں ہیں۔ وہ نام ہے قیادت کا، ویژن کا، ایک عہد کا۔ آپ نے انہیں ایک تاجر کے خانے میں بند کر دیا ہے، لیکن عوام تو انہیں اسی پہچان سے جانتی ہے۔ مصنف نے الجھ کر دیکھا۔ اس کے بزنس بہت زیادہ تھے مگر اس کی پہچان ہیرے تھے۔ فلک نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، قلم میز پہ بچایا اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ عوام کے جاننے سے تاریخ نہیں لکھی جاتی، کتاب تاریخ کے لیے لکھی جاتی ہے، اور تاریخ میں رئیس کو ایک بزنس مین نہیں، ایک عہد ساز شخصیت کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے اس نکتے کو نظر انداز کیا ہے۔ مراد نے خاموشی سے فلک کو دیکھا۔ وہ اس کے جملوں کے پیچھے چھپی تیزابیت کو بھانپ رہا تھا مگر وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ یہاں آپ نے ان کے اسپانسر کردہ فیشن شوز کا ذکر کیا ہے۔ اس نے مسودے کے ایک حصے پہ انگلی رکھی، لیکن انداز ایسا ہے جیسے کوئی لسٹ بنا دی ہو۔ رئیس کے اسپانسر کردہ شوز صرف ایونٹس نہیں تھے، وہ قومی وقار کی علامت تھے۔ ان میں پاکستان کے خوابوں کا ایک تانا بانا دکھایا گیا تھا۔ آپ نے اس جذبے کو نہیں لکھا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ رئیس نے صرف اسپانسر نہیں کیا، اس نے نئے ڈیزائنرز کو وہ پلیٹ فارم دیا جس کا وہ خواب دیکھتے تھے۔ یہ صرف سرمایہ کاری نہیں تھی، یہ ایک ویژن تھا۔ مصنف کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکیں۔ میں نے تفصیلات تو شامل کی ہیں۔ تفصیلات کافی نہیں ہوتی اقبال صاحب، تفصیل اور ویژن میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے فیشن شوز کو ایسے لکھا جیسے کسی اخبار کی رپورٹ نقل کرتی ہو۔ رئیس کا سفر صرف تاریخ نہیں، ایک عہد کی نفسیات ہے۔ اگر میں لکھتی تو ہر شو کی ایک داستان بناتی۔ فلک، یہ فائنل مسودہ ہے، مراد نے آہستگی سے کہا۔ فائنل مسودہ؟
اس میں وہ سچائی کہاں ہے جو رئیس کی آنکھوں میں جھلکتی ہے؟ یہ محض ایک چمکتی کتاب ہے جسے پڑھنے والا کہے گا کہ واہ بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن رئیس صرف بزنس مین نہیں، وہ ایک سلطنت کا استعارہ ہے۔ اس کتاب کا کور دیکھ لیجئے، تصویر اچھی ہے لیکن یہ رئیس کو مکمل طور پر ریپریزنٹ نہیں کرتی۔ رئیس صرف ہیروں کا شہنشاہ نہیں ہے، وہ خوابوں کا معمار ہے۔ آپ نے انہیں بہت گلیمرس دکھایا ہے، مگر ان کی انٹرپرینیوریل جرنی کی اصل کشش ان کے خواب اور قربانیوں میں ہے۔ مصنف نے قلم اٹھایا، فوراً نوٹ کیا۔ مراد نے ہلکی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، وہ صحیح جا رہی تھی۔ فلک نے صفحات پلٹے، اس کی آواز کبھی نرم ہوتی کبھی نوکیلی۔ یہاں آپ نے لکھا "He was destined to be a king of diamonds"۔ یہ غلط ہے۔ رئیس نے قسمت پر نہیں اپنی محنت پہ بھروسہ کیا، وہ ڈیسٹنڈ نہیں تھے، انہوں نے خود کو اس مقام تک تراشا۔ یہ جملہ رئیس کی شخصیت کو کمزور کرتا ہے کیونکہ انہیں یہ کنگڈم ملا نہیں بلکہ خود بنایا ہے۔ مصنف نے چونک کر اسے دیکھا، وہ جملہ اس کے پسندیدہ حصوں میں سے تھا۔ فلک نے صفحہ بند کیا اور اگلا ڈرافٹ کھولا۔ لیکن یہاں آپ نے رئیس کو انٹرپرینیور آف دی ایرا کہا ہے، یہ بہت خوبصورت لکھا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ان کی عالمی پہچان اور ان کے پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دی ہیں، یہ حصہ بہترین ہے۔ یہ وہی رئیس ہے جسے دنیا بادشاہ کہتی ہے۔ اس بار اس نے تعریف کی۔ مصنف کو پہلی بار سکون کا احساس ہوا۔ فلک نے آخری صفحات پر نگاہ ڈالی اور اپنی آواز میں پھر وہی اعتراض لے آئی۔ کتاب کے اختتام پر آپ نے رئیس کا ہیروں کے تاج کے ساتھ موازنہ کیا ہے، لیکن رئیس کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ ان کے پاس دنیا کے نادر ترین ہیرے ہیں، ان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ آپ کو یہ اینگل اور زیادہ واضح کرنا ہوگا۔ اگر یہ کتاب صرف لگژری اور گلیمر پہ ٹکی رہی تو یہ رئیس کو ادھورا دکھائے گی۔ مصنف حونک سا دیکھتا رہا، اس کی برسوں کی محنت پہ فلک کے اعتراضات چابک کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کل کی لڑکی اس کے لکھے پہ اعتراض اٹھا رہی تھی۔ اس نے آخری صفحہ بند کیا، قلم رکھ کر کرسی سے اٹھ گئی۔ خیر، میں نے چند پوائنٹس نوٹ کر دیے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں شامل کر لیجئے، کتاب بہتر ہو جائے گی، ورنہ یہ بس ایک اور گلیمرس سوانح عمری ہوگی۔ وہ مضبوط قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کا سکوت چھا گیا۔ مصنف نے مراد کی طرف دیکھا، حیرت اور بے بسی کے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ ایسے لہجے میں بات کر رہی تھیں جیسے رئیس کو مجھ سے زیادہ جانتی ہوں۔ مراد نے لمحہ بھر سوچا، پھر مسکرا دیا، البتہ انداز سنجیدہ تھا۔ یہ رئیس اورنگزیب کی کزن ہیں اور ڈارک سٹارز کی رائٹر فلک عالمگیر۔ یہ تعارف کافی تھا۔ مصنف کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی کتاب کے مقابلے میں فلک کی ایک سطر ہی زیادہ بھاری پڑ سکتی تھی۔ پھر وہ تذبذب کا شکار مراد سے مخاطب ہوا۔ وہ میں کہہ رہا تھا، اگر اس کتاب کے آخر میں مسٹر رئیس اورنگزیب کے سائن مل جاتے تو دراصل لاکھوں لوگ ان کا آٹوگراف چاہتے ہیں، بس ایک سائن۔ میں آپ کو جلد آگاہ کر دوں گا، اس کی بات سمجھتے ہوئے مراد نے جواب دیا۔ اور ان کا سوشل ورک، کیا وہ؟ مصنف نے اگلی عرضی رکھی۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے سوشل ورک کی وجہ سے منظر عام پہ نہیں آنا چاہتے، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ مراد سنجیدہ ہوا تو مصنف نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ رات کی خاموشی پورے گھر پر سایہ فگن تھی۔ دن بھر کی ہلچل اور بھاگ دوڑ کے بعد لاؤنج ایک پرسکون مگر بوجھل فضا میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑے لیمپ مدھم جل رہے تھے اور ان کی روشنی نیم اندھیرے میں صوفوں کی لمبی لمبی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ باہر باغ میں جھینگروں کی آوازیں ٹوٹتی ہوئی خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھیں۔ فجر نے صوفے پہ بیٹھنے سے گریز کیا۔ وہ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھی تھی، صوفے سے کمر ٹکائے، اپنے گھٹنوں کو باہوں میں لپیٹے۔ اس کے بال شانوں پہ بکھرے تھے اور چہرے پر تھکن اور دکھ کی دھند تھی۔ آنکھوں کے گرد سوجن بار بار ضبط کرنے کی کوشش، اور پھر بھی اندر ہی اندر بہنے والا اضطراب، یہ سب اس کے وجود کو چپکے توڑ رہے تھے۔ فلک بھی صوفے پر نہیں بیٹھی، وہ بھی نیچے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے درمیان میز پر چائے کے کپ رکھے تھے۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے دو روحیں وقت کے بوجھ تلے ایک دوسرے کے سہارے بیٹھی ہوں۔ وہ فلک سے ملنے آئی تھی، ولی اسے یہاں چھوڑ کر مراد سے ملنے گیا تھا۔ کچھ غم صرف دوستوں سے ہی بانٹے جاتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر فجر کی آواز رکی رکی سے نکلی۔ ایسا کیوں ہے فلک؟ میرے ارد گرد کے لوگ ہمیشہ تکلیف میں کیوں مبتلا رہتے ہیں؟ کیوں سب کچھ میری زندگی کے گرد آ کے ٹوٹنے لگتا ہے؟ اس کے لہجے میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سا خوف بھی، جیسے وہ خود سے یہ سوال بار بار کر رہی ہو۔
اور ہر بار جواب سے خالی لوٹ رہی ہو۔ فلک نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال صرف شکوہ نہیں، یہ ایک چیخ تھی جو اس کے دل سے نکلی تھی، جو سالوں سے قید تھی۔ وہ ذرا اور قریب آئی اور نرمی سے بولی، ہر درد تمہاری وجہ سے نہیں ہوتا، کچھ چیزیں قسمت کے لکھے میں ہیں۔ عروسہ نے جو کیا وہ اس کی اپنی مرضی تھی، اس کا اپنا فیصلہ، تم اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ تمہارے کندھوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ فجر کے ہونٹ کانپے مگر وہ خاموش رہی۔ آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو سختی سے جکڑ لیا، جیسے خود پہ قابو پانے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ لیکن فلک، عروسہ چلی گئی۔ لگتا ہے دنیا میں اندھیرا ہو گیا، لگتا ہے دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے، جیسے ہر خوشی چھین لی گئی ہو، سب کچھ میرے ہونے کی سزا دے رہا ہے۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ فلک نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لہجے میں بھی نرمی تھی مگر الفاظ میں مضبوطی۔ یہ تمہاری سزا نہیں ہے، زندگی میں جانے والے اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں، کسی کے جانے سے دنیا نہیں رکتی۔ عروسہ نے جو کیا وہ اس کے اندر کی جنگ تھی، اس کی اپنی لڑائی۔ رئیس نے جو کیا وہ ان کا فیصلہ تھا۔ تمہیں اپنے آپ کو الزام دینا بند کرنا ہوگا، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ فجر نے ہلکی سی سانس کے ساتھ سر جھکا لیا۔ مگر مجھے لگتا ہے سب کچھ میری وجہ سے ہوتا ہے، میرا وجود ہی سب کے لیے زہر ہے۔ فلک نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر پوری شدت سے اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کے بولی، دنیا کا کوئی زہر اتنا طاقتور نہیں کہ وہ تمہاری روشنی کو بجھا دے۔ تم وہ ہو جس نے اتنے زخم سہنے کے بعد بھی خود کو کھڑا رکھا ہے۔ لوگ تمہیں مضبوط کہتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا دل ہے جو بار بار ٹوٹ کر بھی دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ فجر اس کے کندھے سے لگی رہی، آنکھیں بند تھیں مگر آنسوؤں کی اذیت گلے میں محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور ڈی این اے رپورٹ فلک کے سامنے کی۔ اس نے نہ سمجھی کہ عالم میں موبائل تھاما چند لمحے دیکھتی رہی اور پھر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے فجر کی جانب دیکھا۔ اب سمجھ آیا تھا وہ اس قدر ٹوٹی ہوئی کیوں تھی۔ میں واقعی دشمن کی بیٹی ہوں، وہ دشمن جس نے اس خاندان کو تباہ کر دیا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ فلک کے الفاظ جیسے دم توڑ گئے۔ اب احساس ہوا کہ اس کی تکلیف کئی زیادہ تھی۔ میں کیسے سچائی جانوں؟ وہ فیڈ اپ ہو چکی تھی۔ ڈی این اے دوبارہ نہیں ہو سکتا، فرقان گردیزی مر چکا ہے، میں کیا کروں؟ ارسل، اس سے ملا جا سکتا ہے۔ فلک کی آواز ابھری۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اسے نہیں ملنا چاہتی، مل بھی نہیں سکتی۔ ولی کو نہیں پسند، اس کا نام بھی نہیں پسند۔ میں ان سے چھپ کر نہیں مل سکتی، میں انہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ فلک نے گہرا سانس لیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا وجود واقعی ملعون ہے۔ اب سمجھ آیا اماں مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں۔ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم ملعون نہیں ہو۔ فلک نے دوبارہ اسے ساتھ لگایا۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، تم فجر میں راج ہو اور یہی تمہاری پہچان ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو وہ چنتا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے بعد سہلاتے بولی، بگ بی، وہ مجھ سے شدید نفرت کریں گے۔ وہ ڈر رہی تھی۔ وہ اس شخص کی مزید نفرت نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس شخص کے سائن اس کے سرپرست کے خانے میں تھے۔ اس پہ کیا گزرے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ گردیزی خاندان کی بیٹی تھی، اس عورت کی بیٹی جس کی وجہ سے اس نے اپنی پوری زندگی اکیلے گزار دی۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے بولی، اور رہی بات رئیس کی؟ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر اس کے کان کے قریب دھیرے سے سرگوشی کی۔ میں انہیں ٹھیک کر کے رہوں گی۔ ان کے اندر جو طوفان ہے وہ بھی ایک دن رک جائے گا۔ وہ شخص ایسا نہیں کہ سب کچھ چھوڑ دے یا ٹوٹ جائے۔ وہ لڑنے والا ہے، ہارنے والا نہیں، اور کسی کے مرنے سے زندگی نہیں رکتی۔ وہ اسے دلاسا دے رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک کر دے گی۔ فجر نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی مگر ہونٹوں پر لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ لوگ مجھے مضبوط کہتے ہیں فلک، مگر سچ تو یہ ہے تم میں مجھ سے زیادہ حوصلہ ہے۔ فلک نے جواباً مسکرایا۔ تو پھر یقین رکھو کہ یہ فلک عالمگیر اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دے گی۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اب ہم خود اپنی تقدیر لکھیں گے۔ اس کے الفاظ پتھر پہ لکیر کی طرح تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ فجر نے پہلی بار اس رات خود کو ہلکا سا پرسکون محسوس کیا۔ کاش سب لوگ تمہاری آنکھوں سے دنیا دیکھ پاتے فلک، بھلا پھر سب مصنف نہ ہوتے۔ فلک نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے ہولے سے جواب دیا، اور کاش
اور کاش سب لوگ تمہارے دل کی گہرائی جان پاتے۔ دونوں دیر تک اسی خاموشی میں بیٹھی رہیں۔ باہر رات کی ہوا آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دو تھکی ہوئی روحوں نے ایک دوسرے میں سہارا ڈھونڈ لیا ہو۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، غم بانٹنے سے ہلکے ہوتے، یہی دوستی کا کمال ہے، اور کچھ بوجھ دل سے صرف دوست ہی اتار سکتے ہیں۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.